सह पोहनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। सह पोहनिया यानी ये इसकी स्पेलिंग SUBPONEA, बी साइलेंट है। ये एक कानूनी कार्रवाई होती है अमेरिका के अंदर, जिसमें ये कहा जाता है कि आपको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो बुलाता है, बल्कि FBI आपको बुलाती है और फिर आपके अंडर ओथ आपसे कुछ टेस्टिमनीज ली जाती हैं और कहा जाता है कि कुछ बताइए कि ये जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन जो आपने की है, रिपोर्ट जो बनाई है, ये आपने कैसे, कहाँ से इसको किया है। बहरहाल ये एक लीगल बाइंडिंग अमेरिका के अंदर, ये मैंने आपको क्यों ये एक नया लव सह पोहनिया बताया है, उसकी वजह ये है कि पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जब नेटो समिट के लिए गए थे और वहां से वापसी के वक्त उनका जो जहाज है, जो कतरी गिफ्टेड जहाज है, जो अब एयर फोर्स वन के तौर पे उसको यूज करते हैं, कहीं पे भी वो जाते हैं, $400 मिलियन का ये जहाज की कुल मालियत बताई गई थी, आखिरी वक्त में उसको तब्दील कर दिया गया था और ट्रंप साहब फिर किसी अपने पुराने जहाज में अमेरिका वापस आए थे। बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के कि इसके अंदर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि उनके जहाज को टारगेट किया जा सकता है, और क्योंकि उस जहाज के अंदर जो नया जहाज जो कतरी तौर से मिला था पिछले बरस, और पिछले माह ही ट्रंप साहब ने उसको एयरफोर्स वन में जो है लेके आए थे उस फ्लीट के अंदर, उसके अंदर कहा यह गया है कि एंटी ड्रोन मिसाइल्स कैपेसिटी उसमें नहीं थी। बहरहाल तो अब बहुत से सहाफियों को अमेरिका के अंदर तलब किया गया है, उनसे कहा गया है कि आप आइए और हल्फ दीजिए कि किसने आपको ये डॉक्यूमेंट लीक किया अमेरिकी हुकूमत के अंदर से। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने यह एडमिट किया है कि उस जहाज में कहीं ना कहीं एक फ्लॉ मौजूद था, गलती मौजूद थी, कोई टेक्निकल एरर था। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि इस वक्त पूरी नजरें मशरिक़ वुस्ता के ऊपर हैं और ख़ास तौर पे कल का दिन, 2 रोज़ जुम्मा और हफ्ता कुछ तात्तुल आया अबनाए हुर्मुज़ के अंदर, कशीदगी के अंदर। अब मैं इसको अबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी के नाम से ताबीर करूंगा जो कुछ अब हो रहा है, लेकिन कल जो हुआ उसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई थी। अमेरिका की तरफ से ईरान के शहरों पे हमले हो रहे हैं और ईरान की तरफ से अमरीकी अड्डों पे हमले हो रहे हैं, जो कि ओमान के अंदर हैं, जॉर्डन के अंदर हैं, बहरीन के अंदर हैं और कतर के अंदर हैं। ओमान के अंदर अमरीकी जो जहाज के लिए रिफ्यूलिंग, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है, उस पर ईरान ने हमला किया। ओमान ने इस चीज़ को सही नहीं जाना और तेहरान ईरान के सफ़ीर को तलब किया और उनके सामने एहतजाज किया कि यह सही चीज़ नहीं थी। अब एक राय ये बनती जा रही है, इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत एक सेंसिटिव सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द थिंग्स एंड टू क्लियर द एयर राइट नाउ। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि नेवल ब्लॉकेड यानी बहरी नाकाबंदी फिर से अबनाए हुर्मुज़ की कर दी गई है अमेरिका की तरफ से, और ईरानियन ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि अब डॉक्यूमेंट की जो है यानी MOU जो साइन हुआ था अमेरिका और ईरान के माबैन, जिसको अब इस्लामाबाद एकॉर्ड कहते हैं, उसकी शायद उस तरह की कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं है, लिहाजा फिलहाल इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि फिर से एक स्टेलमेट सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन ट्रंप साहब ये भी फरमा रहे थे कल के बयान के अंदर कि उन्होंने ये फरमाया था कि एक वक्त आया था हफ्ते के रोज के शायद कोई मुआहिदा हो जाता, लेकिन फिर मुआहिदा नहीं हुआ, फिर अबनाए हुर्मुज़ के अंदर ये सारे मामला हो रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ का क्या एक इशू बनता जा रहा है, बहुत से लोगों का ये राय है कि गालिबन ईरान इसको ओवर यूज कर रहा है लेवरेज के लिए। दिस इज अ वेरी टेक्निकल टर्म आई एम यूजिंग, लेवरेज के लिए। लेकिन एक राय ये है कि क्योंकि मुआहिदे की इल्जाम ये लगाया गया कि अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई थी खिलाफ वर्जी करने की, तो लिहाजा ईरान के पास ये एक ट्रम्प कार्ड है जो उसको अबनाए हुर्मुज़ है। लेकिन फिर एक और सवाल भी पैदा होता है कि ये ट्रम्प कार्ड है तो फिर पहले पिछले हफ्ते ये इत्तलात क्यों आई थी कि क्यों तिजारती जहाज पर हमले किए गए। और ओमान क्योंकि एक सालिस मुल्क है, कतर एक सालिस मुल्क है, बेशक आप ये कह सकते हैं कि वहां अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन जहां अमरीकी अड्डे मौजूद भी हों, सवाल ये पैदा होता है एक सालिस मुल्क तो वैसे ही उसको एक तरह से अमान हासिल होती है क्योंकि वो 2 जंगी फरीकैन के माबैन एक सेटलमेंट करवा रहा है, एक पीस नेगोशिएशंस करवा रहा है। तो व्हेन आई एम स्पीकिंग राइट नाउ थिंग्स आर बैक टू द स्क्वायर वन, फिर से पुरानी चीजें हो चुकी हैं और अब आगे क्या होगा ये भी अब पता नहीं है। अमेरिका की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हमने ईरान की फिर से जो है कैपेबिलिटीज को कम कर दिया है जब वो ईरान के अंदर जो हमले करते हैं और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, और जहां से अमेरिका ये दावा करता है कि यहां से ओरिजिनेट करता है सब कुछ, उसको वो कमजोर बना। लेकिन ईरान के पास जो ट्रम्प कार्ड है अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, और बाय द वे ओमान के अंदर जब
عباس عراقچی صاحب جو کہ ایرانی وزیر خارجہ ہفتے کے روز گئے تھے وہاں، کیونکہ ان کو ابھی یہ طے کرنا تھا کہ بنائے ہرمز کے جوائنٹلی کس طرح سے، یعنی یہ مشترکہ طور پر کیسے ایک پالیسی بنائی جائے کہ جس کے ذریعے سے دونوں کی اجارہ داری بھی رہے اور نیویگیشن جو ہوگی وہ ان دونوں کی مرضی اور سے ہوگی. اس کے اگلے روز جو ہے IRGC کی طرف سے الزام یہ لگایا گیا کہ امریکی ساختہ جہازوں پر یا جو وہاں سے جو ریفیولنگ کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اپنا جو ہے ایندھن بھرتے ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، جس پر عمان نے برا منایا، برہم ہوئے اور عمان نے یہ ساری چیزیں کی. بہرحال ایک بہت ہی ایک سینسٹیو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور OIC کی طرف سے بھی مذمت آئی ہے ایران کی. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کے حوالے سے اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو ٹیکنیکل لیول ٹاکس تو فی الحال تو نظر نہیں ہوتی ہوئی آ رہی، وہ تو اب دور کی بات نظر ہو گئی ہے. لیکن جو MOU جو سائن ہوا تھا جس میں 14 نکاتی MOU تھا، اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہیں اور ماہر عالمی امور ہیں الماس حیدر صاحب. بہت شکریہ سر. جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا سوال کیسے فریم کروں، لیکن کون غلطی پر ہے اس وقت؟ اگر میں بالکل ایک واضح سوال کروں آپ سے، اس نئے آپ کہہ سکتے ہیں اس نئی کشیدگی کے اندر، اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب نئے ہرمز جو ہے اب ایک طرح سے ٹرمپ کارڈ بن چکا ہے دونوں کے لیے، اور دونوں اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے. دیکھیے، میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اب کی سچویشن سے اس کو اینالائز مت کیجئے. اس کا جو ہے نا بیسک روٹ کاز آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایگریشن جو ہے یہ کس نے شروع کیا؟ یہ امریکہ اور اسرائیل کا جوائنٹ وینچر تھا اور ان کے 4 اہداف تھے، جس میں رجیم چینج، میزائل پروگرام کی ڈیکیپیٹیشن، نیوکلیئر پروگرام اور ان کی جو ریجنل پراکسیز ہیں اس کو جو ہے وہ انڈر مائن کرنا تھا. وہ تو فیز جو ہے وہ آپ تو بھول جائیے کہ وہ اس میں سے کسی بھی آبجیکٹو کو وہ اچیو کر سکے ہیں. اسلام آباد جو MOU ہے دیٹ واز ایبسولوٹ سرنڈر ڈاکومنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. ایک تو ان کے اندر بھی کافی ساری جو ہے وہ کرٹیسزم ہو رہی تھی. یہ جو آبنائے ہرمز کا جو ایشو ہے یہ اس ایگریشن کا بائی پروڈکٹ، وہ پہلے کبھی بھی یہ لیوریج ایران نے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا تھا. ایران جو ہے وہ انڈر سینکشن ہے بائی دی یورپی یونینز، اور ان کا جو ہے وہ تیل بھی وہ فروخت نہیں کر پا رہے. ان کے اوپر وہ ایک روگ اسٹیٹ کا ویسٹرن کے پاس اس کے علاوہ ہے ایز اے اسٹیٹ سروائیول کے لیے اس کو ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے، جو اسلام آباد ڈیکلریشن کے اندر یا اسلام آباد MOU کے اندر ڈیسائیڈ ہو کہ 60 days جو ہے وہ نیویگیشن اس کی وہ فری کریں گے. ایران کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمیں کوآرڈینیٹ کر کے آپ بالکل نیویگیٹ کریں. لیکن الماس صاحب آپ میرے ایک سوال لے لیجیے گا. if you give me the liberty to ask this question، یہ بہت ضروری ہے سوال. آپ نے کہا ٹھیک ہے آن ریکارڈ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگریسر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ تھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیکن پھر یہ بھی ہوا کہ اب ہرمز اب تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ جو پہلے جو حملے ہوئے جو ویسلز وہاں سے جا رہے تھے وہ کس نے کیے. اچھا، ایک سپیکولیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ایز اے اسپوائلر اس کے پیچھے ہو، لیکن ایران نے نہ کلیم کیا نہ ڈینائی کیا اس چیز کو. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. سیکنڈ اس میں سوال یہ ہے کہ ایک ثالث جو ملک ہوتا ہے جس میں اب قطر ہے، عمان، ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یہ گلف کنٹریز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، امریکی اڈے وہاں پہ بھی ہیں، یا امریکن لاجسٹک سروسز وہاں سے پرووائڈ ہوتی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس والیٹائل سچویشن پہ اگر مطلب آپ وہاں ان کے بے شک اب امریکی انٹرسٹ کو ہی اٹیک کر رہے ہیں لیکن وہ کہیں سچویٹڈ تو ایک ثالث ملک میں ہی ہے نا، تو پھر اس سے اسکیلیشن مزید بڑھے گی اور وہ جو کانفیڈنس آپ کو کچھ ملکوں کو مل گیا تھا وہ ڈسٹرائے ہو رہا ہے اس سے. دیکھیے، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ امریکن اس ریجن کے اندر بیسز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس کے اگینسٹ ہیں. اگر وہ بیسز کسی ایک سوورن کنٹری کے اوپر کے خلاف ہوں گی تو کوئی بھی ملک کو وہ اس کی ریٹیلیشن کرے گا. ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں جو اٹیکس آ رہے ہیں اور ان کو وہ رسپونڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا ایگریسو موڈ ہمیں نظر آتا ہے ایران کا، اور وہ اس
اس ساری سچویشن کی بائی پروڈکٹ ہے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ 2015 میں انہوں نے ٹاکس کیے, JCPOA کا ایک ایگریمنٹ کیا, اس میں سے یونیلیٹرل امریکہ نکل گیا. پھر 2025 کے اندر جون کے اندر جو ہے وہ ابھی ٹاکس چل رہی تھیں, اس سارے پروسیس کو سبٹاج کیا گیا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے. ابھی اس سال بھی فیبروری کے اندر جب یہ اٹیک ہوا 28 فیبروری کو, تو ٹاکس چل رہی تھی عمان کے اندر بھی اور جنیوا کے اندر یہ ٹاکس چل رہی تھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسٹیٹ ایک ہے, ان کا آپ نے جو سروائیول موڈ ایکٹیویٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اب ان کے پاس جو بھی آپشن موجود ہوں گی, اور یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر سب سے پیراماؤنٹ ہے آپ کی سیکیورٹی اور سروائیول. اوکے, تو آپ ان کی اوپر آپ نے سینکشنز آپ نے لگائی ہوئی ہیں, آپ نے اس کی بلاکیڈ آپ نے کیا ہوا ہے, پورے ریجن کے اندر امریکن بیسس سے وہاں پر اٹیک ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر ایران کی جگہ موجود ہیں تو آپ کیا رسپونڈ کریں؟ نہیں, میں اس میں آپ سے آگے آؤں گا آپ کی طرف. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی, کیا یہ ممکن نہیں تھا, میں کوئی ظاہر بات ہے I'm not a war expert, لیکن اسرائیل کو ٹارگٹ کر دیا جاتا, یہ بھی ممکنات میں سے ہو سکتا تھا نا سر. لیکن میں آؤں گا آپ کی طرف. لیکن سوال اب میں ندیم مولوی صاحب میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. یہ آیت اللہ خامنئی شہید کے جنازے میں ہم نے دیکھا کہ عمان سے وفد آیا, سعودی عربیہ سے وفد آیا, قطر سے وفد آیا, اور سب نے بہت خراج عقیدت پیش کیا. ایران کی طرف سے بھی ان کو امبریس کیا گیا. ایک یونٹی کی فضا وہی کل کے روز اور آج کے روز, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ اتحاد کی فضا کہیں تھوڑی سی ہلی ہے. آئی ایکسپیکٹ, آئی ہوپ کہ سینیٹی ول پریویل, اور ایک دوسرے کی یہ جو بھی گریونسز OIC نے گو کے کنڈیم کیا ہے ایران کو, لیکن پھر بھی اس کو ہم نہیں چاہتے ایسکلیشن کی طرف جائے. آگے کے حوالے سے کیا کیا جائے سر, کیونکہ امریکن بیسز تو ہے اس وقت گلف کنٹریز کے اندر, اور ایران کے پاس جیسے ڈاکٹر صاحب الماس صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سروائیول ایک اسٹریٹجی ہے, اور ان کا کیونکہ ٹرسٹ جو ہے ان پر نہیں ہے ماضی کے کچھ ایسی ایگزامپلس پہ. اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے سر؟ جی ندیم صاحب. یہ جو صورتحال آج بنی ہے یہ بہت ہی پہلے پلان کر دی گئی تھی. جب اسرائیل نے جب پلاننگ کی تھی کہ ایران پہ اٹیک کریں گے, اس صورت میں امریکن سپورٹ لیا تھا. بیسکلی یہ جو جنگ تھی وہ اسرائیل کی تھی, جو کہ امریکہ نے جیسی سپورٹ کیا اب وہ امریکہ کی طرف چلے گئی. اب جو ان کے جو پلاننگ یہ تھی, امریکن جو پالیسیز تھی, دے آر ویل پلانرز, یہ کوئی اچانک حملہ نہیں کرتے. انہوں نے بہت پہلے سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس خطے کے اندر اگر جنگ لڑنا ہے تو ہمیں سرٹن اسٹرانگ کنٹریز کے اندر بیس بنانا پڑے گا, اسپیشلی دی عرب کنٹریز. تو اب انہوں نے یہ پلان کے تحت بہت پہلے, یہ کوئی اچانک نہیں ہوا ہے. اب مسلمان ملک جو ہے اگر آپ دیکھیں الٹیمیٹلی وہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو اینمی اگر ہم کہیں تمام مسلمانوں کا وہ یہی ہے اسرائیل. ہماری امریکن سے کوئی فائٹ نہیں ہے, نہ ہی کوئی مسلمز کی ہے, مگر کیونکہ امریکنز نے ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کیا اور اسرائیل کا بہت انٹرسٹ رہا ہے امریکن لابی کے اندر, انہوں نے ہمیشہ فائننسنگ کی ہے. تو یہ صورتحال دیکھیں بگڑتے چلا گیا. یہ 1 مہینے کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 1 مہینے کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی امریکہ کی اور اسرائیل کی, اور وہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی وینیزویلا کی طرح بہت جلدی کیپچر کر لیں گے. مگر کیونکہ ایرانینز ہمیشہ سے بہت ہی پیٹریوٹ قوم ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ نیشن ہے, اور یہ بہت ہی, جب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات تھے بڑے پازیٹیو بھی تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو, اور ہم چاہ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے, آسانیاں ہو جائے. اب وہ سلسلہ یہ جو رہا ہے لیک آف ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈنس کا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ ایران کی طور پہ دیکھیں, ایران کے نظریے سے, تو ہمیشہ سے ان کو یہ رہا ہے کہ جی امریکہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے, اور امریکنز وائس ورسا the same thing is there. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں چیزیں ایسکلیٹ کر رہی ہے. تو ابھی جو صورتحال جو مین رول جو پاکستان نے پلے کیا, جو دنیا بھر نے اسے مانا, وہ یہ تھا کہ ان دونوں کو
ان کی ٹرسٹ ڈیولپ کی جائے. دیکھیں ہم نے جو یہ اسلام آباد ایگریمنٹ کروایا ان سے, ان کا یہی کہا کہ جناب کہ the world wants peace, کیونکہ اس کے اندر جو اکانومی ہے دنیا بھر کی ہٹ ہو رہی تھی. تو اب جو صورتحال جو ابھی بنی ہے, پھر اگین امید یہی کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. اللہ کرے بہتری کی طرف جائیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ جنگ بڑھے اور اس میں مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت. الماس صاحب وہی والا سوال وہیں پہ کھڑا ہے. آپ کی بات کا میں مطلب سمجھ گیا تھا کہ ماضی کے جو ایک ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اعتماد نہیں بن پا رہا ہے, اور اس کے بعد بھی جب ایم او یو ہو بھی جاتا ہے پھر بھی دونوں میں کہیں نہ کہیں ایسکیلیشن رہتے ہیں. اور ٹرمپ صاحب کے بیانات اس میں جو ہے آگ پر تیل چھڑکاؤ کا کام کرتے ہیں اور بڑھانے کا کام کرتے ہیں. صحیح ایسا ہی ہے. اسرائیل کو بھی تو ایران ٹارگٹ کر سکتا تھا, اور ماضی میں کیا بھی ہے اس نے جب بھی سارے معاملات نہیں ہو رہے تھے. اس وقت جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے. وہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں الائنمنٹ ہے ان کی, لیکن ایک اسٹریٹجی تو بن سکتی تھی. اس کے پیچھے کیا لبنان فیکٹر ہے کہ اگر وہاں کیا جائے گا تو لبنان کا محاذ پھر سے کھل جائے گا, یہ اسٹریٹجی ہے, یہ وجہ ہے, آپ کچھ اور اس کے پیچھے کوئی ریزن دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو ریسنٹ ویو ہے اس میں ابھی تک اسرائیل کی طرف سے جو اسٹرائکنگ کا کلیم نہیں آیا, نہ ایران کی طرف سے اور نہ اسرائیل کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں, اور ایرانی ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جس بھی بیس سے وہاں ان کے اوپر اٹیک ہوں گے تو وہاں پہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیسس کے سے جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسرائیل سے اگر کوئی اسٹرائک آتی تو شاید اس کو وہ ریٹیلیٹ بھی کرتے. تو ابھی تک کی جو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں سے جو اوریجنیٹ ہوتا ہے وہ ارریسپیکٹو کہ وہ کون ہے, کہاں پہ ہے, کیسے ہے, وہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیسک آبجیکٹو تھا اس جنگ کا کہ اس کو جو ہے وہ ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو ڈیگریڈ تھا, ڈیکیپیٹیٹ کرنا تھا, وہ تو قصہ ہو گیا پرانا. اب تو نیا قصہ یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے یہ اسٹریٹ آف ہورمز کے اوپر جو ہے کنٹرول, یہ ایک ایکسٹینڈر ہو, یہ اس سارے پروسیس کی بائی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ اوریجنل کاز آف کانفلکٹ نہیں ہے, یہ اس وار کے بعد یہ سچویشن جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے. اور ایران نے شاید یہ پہلی مرتبہ یہ اسٹریٹ آف ہورمز کو ایز اے ویپن جو ہے وہ یوز کیا ہے. ان کے پاس اس کے علاوہ شاید کوئی اتنا اور اسٹرانگ ویپن نہیں ہے. لیکن اس میں ایک الماس صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات, آپ کہہ رہی سارا بائی پروڈکٹ ہے, اوریجنل کاز نہیں تھی. اب ظاہر بات ہے اسٹریٹجیز چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پھر تجارتی جہاز پہ حملے کیے گئے, ابھی تک ایران نے اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے کیے ہیں, لیکن نفی بھی نہیں کی. اب میں بہت سے ایکسپرٹ سے پوچھا تھا ایسا کیوں ہے, کیونکہ ان کے بقول اس لیے نہیں کیونکہ ایران کہتے کہ ہم نے نہیں کیا ہے تو امریکہ جو دھمکیوں کی زبان استعمال کر رہا ہے تو ان کو شاید یہ میسیجنگ جائے کہ ہم جو ہیں خوف زدہ ہو گئے, تو ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اب یہ تجارتی جہازوں پر اگر مان لیا جائے ایران نے کیا ہے تو پھر تو یہ گریو وائلیشن ہے ایک طرح سے, اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں. اگر نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ کو کون لگ رہا ہے, کون سپوائلر ہے اس کے پیچھے, یا اس میں کوئی بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں اس کی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کلیئر انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ایران کا بہت کلیئر کلیم یہ ہے کہ جو کانفلکٹ سے پہلے اسٹیٹ آف ہورمز کی سچویشن تھی اب وہ ویسی سچویشن نہیں رہی ہے. اس کے اوپر ایران کا ایک سوورن جو ہے رائٹ ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو بعد میں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں سے اب جو بھی نیویگیشن ہوگی, پیسج ہوگا, سپلائی چین ڈیولپ ہوگی, وہ ایرانین کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوگی, اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ اب اسٹریٹ آف ہورمز میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو 2 راؤنڈ ہوئے ہیں, ایک تو ایگریشن کا جو راؤنڈ تھا بیٹل فیلڈ کا, اس کے اندر بھی ناک آؤٹ کیا ہے امریکہ کو, اور دوسرا جو ٹیبل ٹاک کا جو راؤنڈ تھا اس کے اندر بھی ایران نے امریکہ کو ناک آؤٹ کیا ہے. اب یہ تھرڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, چلیے میں ندیم صاحب میں آپ کی طرف میں آتا ہوں. الماس صاحب آپ کی طرف, ندیم صاحب یہ بتائیے گا مجھے,
ایک پرسپشن ہے پاکستان کے اندر بھی اور بہت سی جگہ پہ بھی، اب بہت سے لوگ برا نہ مان جائیں سوال پہ، لیکن ایک سوال ہمیں صحافیوں کو کرنا پڑتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی گورنمنٹ اور IRGC جس کو پاسداران انقلاب کہتے ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہیں؟ نہیں، یہ کہنا جو ہے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں وہاں بہت ہی جتنی بھی آپ نے نیوز چینلز دیکھے ہیں وہاں پہ جتنے بھی جو کمنٹس آ رہے تھے وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے اگینسٹ نہیں آ رہے تھے۔ مسئلہ صرف یہاں پہ جو درپیش آ رہا ہے وہ یہ دیکھیں کہ کون ہے جو کہ ایران کی وار کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور اس خطے کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ there are three people: انڈیا، امریکہ، اسرائیل۔ اب ان تینوں کا انٹرسٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان تینوں کی مجبوریاں کیا ہے؟ امریکنز جو ہیں، امریکن لابی، امریکن پالیٹکس اینڈ پھر امریکن عوام۔ دیکھیں اٹس ناٹ سو ایزی فار امریکنز ایون ٹو ڈیسائڈ امیجیٹلی، ان کے پاس ایک پروسیجر ہے، اس کے تھرو ان کو سارے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسرائیل ہمیشہ سے اس کا یہ خواب ہے کہ وہ اس خطے کو وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں انہوں نے ساری اپنی زندگی اپنی اسی پلاننگ کے تحت چل رہے۔ ہندوستان ہمیشہ سے یہی خواب لے کے بیٹھا رہا اور اسی خواب کے ساتھ تباہ برباد ہو جائے گا کہ میں اس خطے کے اندر آ جاؤں اور داخل ہوں، اور he wants to develop Hinduism۔ اب آپ دیکھیں یہ جو سسٹم ہے، یہ وار سے پہلے کیا ہوا؟ پاکستان کا انڈیا سے وار ہوتا ہے، کنیکٹیوٹی آپ دیکھیے گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ این ایزی گیم۔ پاکستان از اے نیوکلیر کنٹری، اٹس اے ویری اسٹرانگ کنٹری، اینڈ سیکنڈ اگین پاکستان بھی ایران کی طرح جب وقت آتا ہے تو ساری نیشن ایک ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایران میں اور اسی طرح مسلم ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک بلاک بن رہا ہے۔ تو اب یہاں سے سلسلہ یہ جو وار کا ہے، مجھے باقاعدہ آنے والے دنوں میں یہ مزید کنٹینیو نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس حصے کو آپ دیکھیں اور کمپلیکیٹڈ کریں، کیونکہ اگر آپ موجودہ حالات دیکھیں، انڈیا خود اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے، نیپال اس کے ساتھ نہیں ہے، بنگلہ دیش اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اس کے جو نیبرز ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اگر آپ دیکھیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہی ہے، اینڈ the situation is that اس ایریا کو ہمیشہ ٹینس رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ندیم مولوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا الماس حیدر صاحب، آپ دونوں معزز مہمان اس حساس ترین موضوع اور ایک ضروری موضوع جو کہ ہونا چاہیے۔ سوالات ہیں ناظرین، بہت سے لوگ برا بھی مان جاتے ہیں سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہم کسی کا سائیڈ لے رہے ہیں یا کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، مختلف پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے آیت اللہ خامنئی کے جنازے پہ دنیا بھر سے لوگ آئے اور ایرانی قوم کا جذبہ دیکھنے والا تھا، پاکستان سے جو یہاں کے وزیر اعظم گئے اور پھر فیلڈ مارشل صاحب گئے، پھر پارلیمنٹیرینز گئے، خراج عقیدت پیش کیا گیا کہ اب کس سچویشن کے اندر جو ہے چیزیں جو ہیں وہ ابھی بہت ڈیلیکیٹ ہے اور میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو بیلنس کرنا، کہ ظاہر بات ہے وی آل آر seeking to gain knowledge and to learn from the experiences and from the learn. We are not here to pass any judgment. تو یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، یہ ججمنٹس کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں، ان کی سائڈ لے رہے ہیں، نہیں بھائی، جو سوالات ہیں وہ سوچ سمجھنے کے لیے۔ بہرحال بریک کے بعد ایک اور کراچی میں ابنائے ہرمز کی جنگ چل رہی ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔